अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। 26 नवंबर है, ट्यूसडे है। आज तीसरा दिन है एहतजाज का और बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक फतह कर लिया। डी चौक पे पहुंचते ही पहले तो उन पे शेलिंग की गई, ज़बरदस्त शेलिंग हुई, मगर फिर फ़ौज ने ऐलान कर दिया कि हम अपनी आवाम पे गोली नहीं चलाएंगे। इस तरह बुशरा बीवी ने भी खिताब किया और ख़िताब में कहा कि जब तक इमरान ख़ान को रिलीज़ नहीं किया जाएगा हम डी चौक में बैठे रहेंगे। और साथ ये भी बुशरा बीवी ने कहा कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं अकेली अगर रह गई मुझे अकेला नहीं छोड़ना, आप सब लोगों का ताउन मुझे चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का बयान भी आया, हमने वो भी सुना, आपको सुना देते हैं। उसकी वो जो शुरू की बातें थी, इतनी बड़ी बोलनी नहीं चाहिए, अब हमने देखा है कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज़रा सुने। किसी का नहीं है, आपने सियासत करनी है करें, आपने अपने बातचीत के लिए जगह लेनी है वो ले लें, वहाँ पे बैठ के अपना जो भी अपने प्रोग्राम है आप कर लें, वो किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ इस सारी की सारी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। और वो बैठ के उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है, वो सब स्टांस अपना फ़र्क बताएंगे। एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएगा। सारे एहतजाज की प्लानिंग एक खातून की सरबराही में कमेटी ने की और इसको रोकने के लिए आप तमाम इदारे बैठे हैं, तो खातून जो है वो कामयाब होती नजर आ रही है अटक से लेकर वो डी चौक पहुंची अपने दावे में। वो जो खुफिया हाथ है वो कामयाब नहीं हुआ, वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो निकला था, उसकी डेटें हैं, उसका सब कुछ, उसका एजेंडा कुछ और है। अगर उसका एजेंडा सिर्फ अपनी मुतालबात होते तो वो इस तरह ना करते। इस तरह बुशरा बीवी ने भी जो कहा है, वो भी उन्होंने दो चार अल्फाज जो बयान किए हैं वो भी ज़रा सुन लें। मेरे साथ वहाँ रहना है, कोई मुझे छोड़ के नहीं जाएगा जब तक हमारे खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे। कोई भी इस्लामाबाद को और मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएगा, ये आप हलफ दे रहे हैं। तो डी चौक पे बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कब्ज़ा बरकरार रखा है। कितनी मुज़ाहमत इनको उठाना पड़ी, पैदल लोग पहुँचे हैं। अब ये हैरान कुन है, इसमें 90% लोग जो हैं वो पुख्तूनख्वा के हैं। ये 90% इसलिए कह रहा हूँ, ये मजमा जो बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि 60-62 हज़ार 65 हज़ार का मजमा है। अभी तक बताया जा रहा था कि 55-60 हज़ार है, शुरू में 30 हज़ार कहा जा रहा था, फिर 35 हज़ार, अभी 60-65 हज़ार का मजमा है। इसलिए सरकार को जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो उन्होंने गोली चलाने से, खून खराबे से दरेख किया है। और वज़ीर दाखिला ने बोल दिया है कि एक कुव्वत पीछे है, मतलब वो बुशरा बीवी का कह रहे थे, वो किसी तौर पे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो डेफिनेटली उनका शोहर है, वो उसके लिए निकली है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, मगर उनका कहना है कि वो पार्टी पे कब्ज़ा करना चाह रही है। ये उनके तासुरात थे, मगर उनके चेहरे से लग रहा था कि काफ़ी परेशानी थी। अब पुलिस के हवाले किया गया है, तो पुलिस क्या करेगी? फ़ौज वहाँ पे ऊपर जो कंटेनर पे डी चौक पे खड़ी थी, कंटेनर पे लोग ऊपर चढ़े, फ़ौज से मिले और फ़ौज नीचे उतर गई। फ़ौज ने ऐलानात किए कि हम अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टारगेट अचीव करना था वो बुशरा बीवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में अचीव कर लिया गया है। नाज़रीन, ये जो इतना एहतजाज और ये इतनी डेमोस्ट्रेशन की गई है, ये इतना प्रोटेस्ट जो किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये 3 मुतालबात इमरान ख़ान ने रखे हैं और 21 लास्ट डेट रखी थी इमरान ख़ान ने मुज़ाकरात के लिए, मगर हुकूमत ने उस टाइम पे बड़ी कमज़ोरी दिखाई और ये 8 फरवरी की तरह इनको फिर समझ नहीं आई। जिस तरह 8 फरवरी की इनको समझ नहीं आ रही थी कि 8 फरवरी में तो ये जमात कमज़ोर है, इसका तो लीडर जेल में है, इनके सीनियर लीडरशिप जो है वो गिरफ़्तार है 9 मई में, बाकी रोपोश है, इक्का दुक्का कारकुन है, कैसे कागजात जमा कराएंगे, कैसे कैंपेन करेंगे, कैसे जीतेंगे, बड़ा मुश्किल है, 5वें नंबर की जमात होगी। वो 8 फरवरी को हमने देखा कि वो पूरा इलेक्शन उन्होंने जीत लिया और तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली थी, मगर 9 फरवरी को वो 2/3 अक्सरियत उनको नहीं दी गई और अक़लियती जमात मुस्लिम लीग नून को वो अक्सरियत दी गई। इसी तरह आज भी
یہی ہوا ہے کہ حکومت سوچ رہی تھی کہ 10-15 ہزار 20 ہزار نوٹ نکل آئے گا, واپس چلے جائیں گے, مار کھا لیں گے. جو 4,000 کنٹینر لگائے ہیں, راستے بند کیے گئے ہیں, اسکیویشن کی ہوئی ہے 4-4 5-5 7-7 فٹ کی, بہت مشکل ہے اس کو بھرنا. آگے کیسے آئیں گے؟ اٹک کے پاس آئیں گے, اٹک کو کراس کریں گے, برہان کو کراس کریں گے, کٹی پہاڑی کو کراس کریں گے, 26 نمبر چونگی کو کراس کریں گے, 0 پوائنٹ کو کراس کریں گے, پھر جا کے ڈی چوک میں آئیں گے. مگر بڑی سٹرگل کے بعد بالآخر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہنچ گئی ہے, اور فوج نے بہترین کام کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے عوام پہ گولی نہیں چلائیں گے. یہ خون خرابے سے پاکستان کو بچانا تھا. پاکستان خون خرابے سے بچ گیا. لگ ایسے رہا تھا کہ یہ کلیش ہونے جا رہا ہے. اب عمران خان اپنے مطالبات منوانے میں اس ٹائم پہ حکومت جو ہے وہ بن گلی میں پھنس گئی ہے. اس سے پہلے لگ ایسے رہا تھا شروع میں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جو کال دی ہے وہ بن گلی میں پھنس گئے. اب جو ہے یہ معاملات چینج ہو گئے. اب حکومت جو ہے وہ بن گلی میں ہے, کیونکہ مظاہرین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. پنجاب نے تھوڑی کمزوری دکھائی ہے. ان کے کارکن سردی میں مار پیٹ کے لیے, لاٹھی چارج میں, راستے میں سونے کے لیے, سردی برداشت کرنے میں وہ نہیں ہے. آنسو شیل کے گیس کھانے میں پنجاب کے دوست نہیں ہیں. ان پہ سختی بھی کی گئی تھی, ان کو ایریا بھی بند کیا گیا تھا, پورا پنجاب بند تھا, بڑی سختیاں تھی, اٹھایا جا رہا تھا. پختونخوا میں تو ان کی گورنمنٹ ہے, آسانی تھی, وسائل بھی تھے. بہرحال پختون جو ہے وہ زیادہ تر پیدل آئے ہیں 3 دن میں. تمام تر لوگ گاڑیوں میں تھے, مگر پیدل کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ تھی, ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھی. اور یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کال یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر MNA ہر MP بشرا بیوی کے کہنے پہ 10-10 ہزار لوگ لے کے آیا. ایسا نہیں ہے. زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو عمران خان نے پہلی کال لی تھی, اس میں بھی کسی لیڈر کا کوئی رول عمل دخل نہیں تھا. عمران خان کی کال پہ 30-35 ہزار لوگ تو نکل آتے ہیں. اتنے لوگ اس بار بھی 30-35-40 ہزار عمران خان کی کال پہ نکل آئے. یہ باقی جو ہیں یہ لوگوں کو موبلائز کیا گیا ہے. پنڈی اسلام آباد سے جو پنڈی ڈویژن ہے اس کی 13 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, اور تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ 13 کے 13 ہم نے جیتی ہیں. مگر وہ لوگ ابھی تک اس میں 1,000-1,500 لوگ جو ہیں وہ پنڈی وغیرہ سے نکل آئے ہیں. اس طرح برہان سے 400-500 نکل آئے ہوں گے, اٹک سے 1,000-1,200-1,500 نکل آئے ہوں گے. تو یہ تعداد پنجاب کی طرف سے مایوس کن تھی. پنجاب کی تقریباً 3-4-5 ہزار لوگ بیچ میں ابھی تک پہنچے ہیں. میاں والی سے وہ تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا, وہاں سے وہ پہنچ گئے تھے. باقی اکثریت جو ہے وہ پختونخوا کی ہے, اور پختونخوا والے ڈٹے ہوئے ہیں, وہ مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں, اور وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں. عمران خان کے 3 بڑے مطالبات: مجھے اپنا مینڈیٹ واپس دیا جائے, میرے کارکنوں کو مجھ سمیت جو سیاسی مقدمات ہیں ان کو رہا کیا جائے, عدلیہ پہ جو شب خون مارا گیا ہے, 26ویں آئینی ترامیم کی گئی ہیں, اس کو واپس کیا جائے. یہ 3 ایسے بڑے مطالبات ہیں کہ اگر حکومت مانتی ہے تو حکومت گھر جاتی ہے. اب مسئلہ یہاں پہ ہے, یہ ڈیڈ لاک جو برقرار تھا وہ یہیں پہ تھا. محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے, اس کے پیچھے یہ مطلب خاتون بشرا بیوی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے نہیں مان رہی تھی. تو اس سے پہلے بیرسٹر سیف سے جو وزیر اعلیٰ کے مشیر سے اس سے بات چیت چل رہی تھی, علی امین گنڈاپور سے بات چیت چل رہی تھی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص تھے, یہ مل کے کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیتے تھے. ادھر بشرا بیوی اڑی ہوئی ہیں کہ نہیں, مجھے اپنا شوہر کی ریلیز چاہیے, مجھے اپنے شوہر کے لیے وہ اس کو نکالیں, اس کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں, اس کے بغیر کوئی بیٹھنا نہیں ہے. تو یہ کامیابی کا دار و مدار یہ جو بشرا بیوی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کو نکالنا ہے. اور علی امین گنڈاپور کو آپ یقین کریں کہ باتھ روم جانے کے لیے بھی چھوڑا نہیں جا رہا تھا. باتھ روم جب جاتا تھا تو تب بھی 10-12 بندے باہر کھڑے ہوتے تھے اس کے. تو بڑا مشکل تھا علی امین گنڈاپور کو اس ٹائم پہ کنٹیکٹ کرنا. اور عمران خان سے 2-3 دفعہ جیل میں رابطہ کیا گیا. بیرسٹر گوہر گئے, بیرسٹر سیف گئے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گئے, حکومتی نمائندے گئے, مگر وہاں پہ عمران خان نے نہ کر دی کہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا جب تک مطالبات, یہ احتجاج ہوتا رہے گا, اس درمیان جو آپ ہیں وہ ہمارے مطالبات پورے کرتے جائیں. اور پہلا مطالبہ جو ہے لوگوں کی رہائی. تو ہمارے کارکن جو 9 مئی میں گرفتار ہیں اور جو دیگر مقدمات میں احتجاج وغیرہ میں گرفتار کیے گئے تھے یا گھروں سے اٹھائے گئے تھے, مختلف سٹرائکس میں مختلف احتجاجی مظاہروں کے لیے جو جا رہے تھے راستے میں یا گھروں پہ چھاپے مار کے اٹھائے گئے ہیں, ان پہ مقدمات بنائے گئے ہیں امتدادی دہشت گردی کے. اسپیشلی جو کینسر سروائیور ہے یاسمین راشد, ان کو رہا کیا جائے. 7 3 4 نام اور لیے, شاہ محمود قریشی ہیں.
یہ ان سب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور واقعی اس میں یہ جو سینئر رہنما کی گرفتار ہیں ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو 9 مئی کے مقدمات میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور وہ اندر گئے ہیں، ان کی تصویریں سامنے آئی ہیں، بالکل بے شک ان کو سزائیں دے دیں، مگر جو ہزاروں کارکن پی ٹی آئی کی گرفتار ہیں ان کو ریلیز کرنا پڑے گا اب اس حکومت کو۔ اب اس حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ایک تو سردی ہے، نہ وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ان کا باتھ روم وغیرہ ہیں، نہ کچھ انتظام ہے سونے کا، اس کے باوجود یہ جو پٹھان زیادہ تر آئے ہیں 90%، یہ 10 15 20 دن تو آسانی سے نکال لیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گولی نہیں چلانی چاہیے، ورنہ یہ پٹھان اتنا پیدل آ گئے ہیں، اپنے علاقوں سے 3 دن سفر کر کے آئے ہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہے، ان کا کھانا صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود یہ شیلنگ کا لاٹھی چارج کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان پر گولی چلانا اپنے لیے کام ڈھونڈنا ہے، پھر ایک موومنٹ بن جائے گی اور یہ نہیں جائیں گے، اور اسی طرح ہو رہا ہے۔ اذان ہو رہی ہے۔ تو یہ فوج کا انتہائی اہم اقدام تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اور باقاعدہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلان کر دیے کہ ہم اپنی عوام پہ فائرنگ نہیں کریں گے، گولی نہیں چلائیں گے، شرپسندی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، پرامن رہے۔ بڑی بات تھی، گولی چل جاتی تو بڑا مسئلہ ہوتا۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ جو ہیں، چونکہ وہ سیاسی آدمی ہے نہیں، ایک اخبار کے مالک ہیں، اس سے پہلے صحافی رہ چکے ہیں، اللہ نے ان کو اخبار کا چینل کا مالک بنا دیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم فوج کو حکم بھی دے سکتے ہیں کہ وہ گولی چلائے، ہم جو ہے کرفیو بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ احتجاجی مظاہرین ہے، ان کا رائٹ ہے۔ اب یہ رائٹ ہے تو رائٹ کیسا رائٹ ہے؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ سیاسی آدمی ہیں نہیں، انہوں نے الیکشن جیتا ہوا ہے، ان کی حکومت 8 فروری کو بن رہی تھی، آپ لوگوں نے ان کو حکومت نہیں دی، وہ ان کو الٹا جیلوں میں ڈال دیا، ان پہ تشدد کیا، ان کو چادر و چاردیواری کا تقدس پامال کر کے ان کے خلاف جو بربریت کی گئی ہے وہ آج تک تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں کی گئی۔ ایون کہ ماشاء اللہ کے کسی دور میں، ضیاء کے دور میں، مشرف کے دور میں، اس ٹائم بھی ایسا نہیں کیا گیا۔ ان کے گھر توڑے گئے، ان کے کاروبار بند کیے گئے، ان کے پلازے گرائے گئے، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا۔ تو بھائی آپ وزیر داخلہ بن گئے ہیں، نو ڈاؤٹ سینئر صحافی بھی رہ چکے ہیں، اخبار کے مالک بھی ہیں، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کے مزے کیے، اب پی سی بی کے چیئرمین بھی ساتھ ہیں، تو ان لوگوں کو پریشانی تو یہی ہے نا کہ یہ لوگ آئیں گے تو ہمارا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ بھائی پاکستان کا سوچیں، وہ جو احتجاجی مظاہرے کے لیے آ رہے ہیں وہ اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہم نے جیتا ہے، ہماری 2/3 اکثریت تھی، حکومت ہماری بننی ہونی چاہیے تھی، جمہوری ملک ہے، ہمارا مینڈیٹ لے کے آپ لوگوں کو بٹھایا گیا۔ 26ویں آئینی ترامیم، عدلیہ کو کھاڑ پچاڑ کی گئی، اپنی پسند کے ججوں کو، جیسے کہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو 4 نمبر جج کو اٹھا کے ادھر بٹھایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا سپریم کورٹ کے جج بن رہے تھے، 175A کے تحت جو پرانا رول ریگولیشن تھا ان کو آپ لوگوں نے روک دیا۔ آپ نے عدلیہ میں اتنی توڑ پھوڑ کی کہ اب اپنی پسند کا بینچ، اپنا پسند کا جج کسی بھی ٹائم کسی بھی کیس میں لگا سکتے ہیں، سارے فیصلے ایگزیکٹو نے بھی کرنے ہیں۔ حکومت کے کنٹرول میں عدلیہ آ گئی ہے، عدلیہ کی آزادی مکمل طور پہ ختم۔ اب اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک صحیح ڈیمانڈ ہے۔ لوگ گرفتار ہیں، وہ بھی بہترین، ان کا اپنا ایک جو سٹانس ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ہمارے کارکن جو اس لیے نکلے تھے کہ ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس دیا جائے، ہمارا قصور کیا تھا، ہم الیکشن جیت گئے تھے، اپنے الیکشن جیتنے کے لیے ہم نے پروٹیسٹ کیا، آپ لوگوں نے ہمیں گرفتار کیا۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ اب اس حکومت کے لیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں مشکل ہے، وہ اس لیے مگر اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو اہداف تھے وہ تو حاصل کر لیے۔ 26ویں آئینی ترامیم کا ایک رولہ اس حکومت کے ساتھ پڑا ہوا ہے، وہ بھی حل ہو سکتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ میز پہ، اور ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے نمائندے بٹھائے گی، مگر بیٹھنا، اگر حکومت کا کوئی نمائندہ بیٹھتا ہے تو وہ بھی اب اسٹیبلشمنٹ کی اپروول سے بیٹھے گا، کیونکہ یہ ہائیبریڈ نظام جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور سارے معاملات عمران خان کے اگر اس ٹائم پہ ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ تو وہ بیٹھنا نہیں چاہ رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے، اب جیسے کہ حکومت کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کبھی بھی ہم سے بیٹھنا نہیں چاہ رہا، ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے۔ بھائی آپ لوگوں نے اس کا ٹوٹل مینڈیٹ لیا ہے، 4 سیٹیں نہیں ہیں، 5 نہیں ہیں، 10 نہیں ہیں، 15 نہیں ہیں، 50 نہیں ہیں، 60 نہیں ہیں، 100 سیٹیں آپ لوگوں نے لی ہیں، تو وہ کیسے بیٹھے؟ آپ اس کے تخت پہ بیٹھ گئے ہو تو وہ اس لیے آپ سے مذاکرات نہیں کر رہا۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، آپ لوگوں نے اکٹھا چلانا ہے اس ٹائم کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس ٹائم پہ سٹیک جو ہے
وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, حکم ان کا چلتا ہے, تو ان سے ڈائریکٹلی مذاکرات کیوں نہ کیے جائے تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو ملے. سارا مسئلہ یہی آ رہا ہے. اب ہر گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں ہی جنم لیا ہے, چاہے وہ اس سے پہلے عمران خان کی 2018 کی گورنمنٹ تھی, اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے RDS کو بٹھایا گیا اور 6-7 سیٹیں عمران خان کو دی گئی, MQM کو, باپ پارٹی کو اور قائد لیگ کو اشارہ کیا گیا اور عمران خان کی حکومت بن گئی. اس سے پہلے آپ جائیں, جتنا بھی جائیں, نواز شریف تھا, پھر زرداری تھا, پھر پرویز مشرف تھا, اس سے پہلے نواز شریف 99 میں تھا, اس سے پہلے بے نظیر تھی, اس سے پہلے پھر نواز شریف تھی, اس سے پہلے پھر 88 میں بے نظیر تھی, اس سے پہلے جائیں جنرل ضیاء تھا, اس سے پہلے جائیں تو بھٹو تھا. یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں تھی, پرو اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اس میں کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے, مارشل لاز بیچ میں لگے کہ وہ نہ بنی ہو. مگر اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑا سا الٹا کام کیا ہے کہ جو ملک کی ان پاپولر جماعتوں تھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ ڈینٹ لگا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور عوام کی تھوڑی دوریاں بن گئی ہیں. کیونکہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کیلکولیشن کرتی تھی الیکشن سے پہلے اپنی IB کے ذریعے, اپنے MI کے ذریعے اور ISI کے ذریعے مختلف سرویز اکٹھی کرنے کے بعد ان کو پتہ تھا کہ میاں صاحب جیت رہے ہیں, بے نظیر جیت رہی ہے, انکم یہ ٹھیک ہے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. اس بار انہوں نے ان پاپولر جماعتیں, اور وہ بھی ان پاپولر جماعتیں جو مائنس میں جا رہی تھی, جن کا عوام میں کوئی سٹیک تھا ہی نہیں, جو ایک PDM بن کے مولانا فضل الرحمان نے تھوڑا بہت موبلائز کیا تھا, ان جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے سر پہ ہاتھ رکھا. اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی کہ ان جماعتوں کے سر پہ, یہ بھی ہماری ملک کی جماعتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہترین جماعتیں ہیں, مگر عوام میں اب ان کا سٹیک رائے نہیں, یہ سکڑ گئی ہیں. اب عوام نہیں چاہ رہی. اسٹیبلشمنٹ اور عوام کا رابطہ جو ہے وہ اسی میں ہوتا ہے کہ وہ ایک پاپولر جماعت کے سر پہ ہاتھ رکھے. مطلب اسٹیبلشمنٹ کا ہی حکومت ہوتی ہے, حکومت تو انہوں نے بنانی ہوتی ہے نا. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کے سر پہ ہاتھ رکھے, مگر جب بھی الیکشن ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے اس سے پہلے پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کا قد بھی اس سے بڑا ہے. اب یہاں پہ سارا ایک تو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ چلا رہی ہے, الٹا سے ان جماعتوں کا, ان پاپولر جماعتوں کا گن جو ہے وہ اپنے سر پہ لیا ہوا ہے. اس سے پرابلم کیا بن رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور عوام کی جو نفرت ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کو کم کرنا چاہیے. یہ انتہائی خطرناک انڈیکیٹر ہے. یہ انڈیکیٹر درست نہیں ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف, آرمی کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو گالم گلوج ہوتی ہے, جو ہوتا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں ایکس بند کرنا, سوشل میڈیا بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر ایسا سٹیپ نہیں لیا جاتا. عمران خان کے دور میں 2018 میں ان کی گورنمنٹ آئی, 2019 میں جنرل فیض نے اور جنرل باجوہ نے نواز شریف سے اور شہباز شریف سے اور ان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں شروع کر دی اور باقاعدگی سے تعلقات بنائے رکھے. اسی طرح اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے تھا. انہوں نے مکمل طور پہ عمران خان کی پارٹی کو دیوار سے لگا دیا تھا, حالانکہ وہ جیت گئے تھے. الیکشن جیتنے کے بعد بھی ان کو دیوار سے لگانا مناسب نہیں تھا. ایک راستہ چھوڑ دے, اس راستے پہ آپ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے اور اس ملک کو آگے لے کے جاتے, تو پھر ایک پاسبلٹی تھی کہ عمران خان 1-1.5 سال 2 سال خاموش رہتے. مگر اب یہاں پہ پرابلم آ گئی ہے. اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. اللہ کرے یہ احتجاج پرامن طریقے سے ختم ہو. ابھی یہ کتنے دن چلے گا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کی, جو حکومت ریلیف کیا دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ گئے جو ریڈ زون کا ایریا ہے, جو پاکستان کا دل ہے, وہاں پہ بیٹھ گئے اسلام آباد میں. اب حکومت کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کو لپیٹے, اس کو زیادہ طول نہ دے, ورنہ پھر پنجاب کی ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں, پنڈی کے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں, وہ بھی نکل آئیں, پھر زیادہ ہو جائیں گے لوگ. ویسے پنجاب کے لوگ تو ہم بار بار بول رہے ہیں کہ وہ سردی میں پریشان, کھانے پینے کا ان کا مسئلہ, لاٹھی چارج وہ برداشت نہیں کر سکتے, آنسو گیس تو بہت بڑی چیز ہے ان کے لیے. پھر سامنے آرمی ہو تو وہ بالکل ڈرا کے وہ آتے ہی نہیں ہے. FC ہو, رینجر ہو, وہ ان چیزوں میں ہے نہیں. ہاں ووٹ عمران خان کو دے دیں گے, مگر مار کھانے کے لیے, لاٹھی چارج کے لیے, کھانا نہ ہو, پیدل چلنا ہو, سڑکوں پہ راستوں میں سونا ہو, کچھ آپ کو ملے نا, آپ کے پاس گاڑی نہ ہو, تو یہ پنجاب کے دوست جو ہے وہ اس میں نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی پنجاب کے سینئر رہنما ہیں ان کا, نہ عطا حماد اظہر کا, حامد خان کا, کسی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. جنرل سیکرٹری جو سلمان اکرم راجہ ہیں, اچھے وکیل ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ پیورلی پختونخوا کے لوگ نکلے ہیں, 90% پختونخوا کے لوگ ہیں, 90-95% پیورلی. اور انہوں نے پیدل چل کے نہ کھانا, نہ پینا, نہ رفع حاجات کی جگہ,
باتھ روم وغیرہ، نہ سونے کی جگہ، نہ بستر، کچھ بھی نہیں، اور انہوں نے اتنی مزاحمت کی کہ کنٹینرز کو ہٹائے، راستے جو ہے کھڈے وہ بھرے، ایکسکیویشن جو کی تھی حکومت نے ان کو بھرا ہے، جو کیلیں ہیں وہ ہٹائی ہیں، شیلنگ برداشت کی ہے، مار پیٹ برداشت کی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وزیر داخلہ نے جو بیان دیا تھا وہ بھڑکانے والا تھا کہ ہم آرمی کو کہہ دیں گے، ہم جو ہے کرفیو لگا دیں گے، اگر گولی چلانے کا حکم دے دیں گے۔ بھائی اگر یہ لوگ اتنا سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں اور یہاں تک آ گئے ہیں، اور 3 دن آپ سوچیں کہ وہ کتنے تھکے ہوں گے، اور وہ یہ سارے پروسیس سے گزر گئے ہیں، اگر آپ یہ بیوقوفی کرتے، یہ جاہلانہ انداز میں گولیاں چلاتے تو معاملات بڑے بگڑ جاتے۔ پاکستان کا سوچیں، اپنی وزارت تو آنی جانی چیز ہے، یہ کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کو دشمنی بنا دیا گیا ہے، آپ لوگوں نے ہی دشمنی بنایا، عمران خان نے ہی دشمنی بنایا۔ بیٹھے ہیں آپس میں، ملک کے معاملات کو حل کریں یار۔ پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، پاکستان ترقی نہیں کر رہا، دنیا کے آس پڑوس میں سارے ملک ترقی کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش ہم سے 52 سال پہلے، ہم سے ہی 52 سال پہلے انہوں نے آزادی حاصل کی ہے۔ 74 ارب روپے ان کے فارن ریزرو میں پڑے، ہمارا تو 1-2 ارب ڈالر ہے، وہ بھی ہم بھیک مانگنے کے لیے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ جاتے ہیں۔ ابھی ایک دن کا جو اندازہ لگایا جا رہا ہے، تخمینہ لگایا جا رہا ہے، ہم تو ماہر معاشیات ہے نہیں، مگر جو رپورٹس مل رہی ہیں کہ 190 ارب روپے دن کا نقصان ہوتا ہے، 5 دن نقصان ہو گیا ہے، مطلب 1000 ارب روپے جو چلے گئے، 900 ارب روپے ہم نے خراب کر دیے ان مظاہروں کی وجہ سے۔ آج مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، آج مل بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، آج بول رہے ہیں آپ کو جگہ دیتے ہیں، نہ آپ جگہ جلسے کی دے رہے تھے، نہ آپ پرمیشن دے رہے تھے، نہ آپ مذاکرات کر رہے تھے۔ اب جب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، مذاکرات بھی کر رہے ہیں، جگہ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ مان رہے ہیں، تو سوچا کریں۔ سیاست اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو طریقے سے لے کے چلیں، کیونکہ سیاست یہ نہیں ہوتی کہ بس آپ اکڑ جائیں۔ عمران خان جو اڑے ہوئے ہیں اس میں صرف ایک چیز ہے، ورنہ وہ بھی غلط ہے۔ وہ ایک چیز یہ ہے کہ وہ یہاں پہ درست ہے کہ 8 فروری کو ان کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا، اور یہ جو عوام نکل رہی ہے یہ کیوں نکل رہی ہے؟ ورنہ عمران خان نے 2-3 کال دے دی، آپ نے گرفتاریاں کرنی، آپ لوگوں نے اتنے سخت آرڈر جاری کر دیے کہ شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے، پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، تعلیمی اسناد کینسل کر دیں گے، باہر نہیں جا سکیں گے، نوکریاں نہیں ملیں گی۔ آئی جی صاحب نے للکار کے کہا، میں نے کہا یہ آئی جی صاحب جو للکار کے کہہ رہے ہیں، آپ یقین کریں ہماری پختونخوا میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ کورم میں 2007 میں 2011 میں 2000 بندہ مرا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ شیعہ سنی فسادات ہیں۔ اس بار دوبارہ جو ہے وہاں پہ آگ بڑک اٹھی ہے شیعہ سنی کی، ان کی 10 قبیلے ہیں، ان کی جائیداد کے تنازع ہیں، ان کا شیعہ سنی کا بڑا مسئلہ ہے، ان کی اپنی زمینوں کے بڑے مسائل ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ مگر اس 2-4 دن میں 86 لوگوں کی جان گئی ہے، 100 لوگوں کی جان گئی ہے، سر کاٹے گئے ہیں لوگوں کے، میزائل چلے گئے ہیں، بڑے بڑے بھاری اسلحے استعمال ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے 35,000 نفری عمران خان کے دھرنے کو روکنے کے لیے کی ہے۔ اگر آپ کامیابی سے مذاکرات کرتے ان 35,000 کو، بلکہ میں تو بولتا ہوں آج اسلام آباد کو جو بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو شر پسندی نہیں کرنے دینی، ہم نے کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اس کو اسپیشلی انچارج بنا کے پڑا چنار بھجوا دیں۔ ملک کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے، نہ کہ آپ بھائی مظاہرے والے کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس بندوق، آپ کے پاس شیل، آپ کے پاس پسٹل، آپ کے پاس رائفل، آپ کے پاس لاٹھی، آپ کے پاس تمام تر انتظامات، آپ نے صرف مارنا ہے مظاہرین کو۔ مظاہرین پتھر اٹھائیں گے، تھوڑا بہت ریزسٹ کریں گے، تو ایسے تو تمام ممالک میں ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم کچل دیں گے، بھئی یہ آپ کے عوام ہے، کچلنا ہے تو پڑا چنار میں جائیں، جو ہو رہا ہے دہشت گردوں کو کچھ لیں، کچلنا ہے تو وزیرستان میں جائیں، کچلنا ہے تو پختونخوا میں آ کے ڈیوٹی کریں، یہاں کا آئی جی بن جائے۔ پختونخوا میں کتنے برے حالات چل رہے ہیں، پختونخوا کی حکومت بھی زیادتی کر رہی ہے، مگر ان کا لیڈر جیل میں ہے اور وہ اپنی لیڈر کے کال پہ نکل رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں نکلتے ہیں تو اس وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے دوسرا وزیر اعلیٰ بنا دے گا، کیونکہ 95% اکثریت پختونخوا میں ہر دوسرا بندہ، آپ کسی بازار میں جائیں، آپ مائک اٹھا کے لے کے جائیں پختونخوا میں، لوگ یہی بولیں گے۔ یہ وزراء ٹھیک بول رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ اس لیے نہیں ملا کہ کام کریں، حالانکہ میں اس کو غلط سمجھ رہا تھا، مگر لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ان کو ووٹ دیا، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کا لیڈر جیل میں ہے، ڈیفینیٹلی ان کا کام ہے، اب جیل میں اس نے کوئی قتل تو نہیں کیا ہے، یا کوئی زنا تو نہیں کیا ہے، یا کوئی بڑی واردات تو نہیں کی۔ جو مقدمات تھے، 4 بڑے مقدمات تھے، ان میں ان کو ریلیف مل گیا۔ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ میں ان کو ضمانت ہو گئی، سائفر کیس میں آپ نے ان کو سزا دی، ان میں ضمانت ہو گئی، توشہ خانہ میں ان کی آپ نے سزا دی، وہ ہو گئی، توشہ خانہ 2 آپ نے بنایا، اس میں ضمانت ہو گئی، عدت کیس آپ نے بنایا غیر اخلاقی کیس تھا، اس میں اس کو سزا 31 سال سزا ہو گئی تھی ان کو،
اس کے باوجود ان میں ضمانتیں ہو گئی تو رہا کر دیتے، اس ٹائم پہ بنی گالہ میں نظر بند کر دیتے۔ ابھی میں بولتا ہوں ملک کے مستقبل کے لیے عمران خان کو بنی گالہ میں آپ نظر بند کر دیں، تھوڑے بہت مذاکرات ساتھ سٹارٹ کر دیں۔ ایک پروسیس شروع ہو گیا، آپ ڈیریل کر رہے ہیں ہر چیز کو۔ یہ جمہوریت ہے، عمران خان نکلے گا، مظاہرے بھی کرے گا، کیا ہوئے گا؟ آپ لوگوں نے خود ہی اس کا قد اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اب اگر وہ جیل سے باہر آتا ہے تو یہ حکومت ڈرام سے گر جاتی ہے۔ اس حکومت کو پتہ ہے کہ پھر پورا پاکستان اس کو دیکھنے کے لیے آ جائے گا، پاپولیرٹی تو ویسے بھی اس کی ہے۔ اب حالات کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جو ڈی چوک میں آرمی بیٹھی ہے وہ مکمل ملک حالات پہ نظر رکھی ہوئی ہے، آرمی کی نفری کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 245 پہلے سے لگا گیا ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں، مذاکرات سے ہی معاملات حل ہوں گے، باقی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مزید اپڈیٹ آتی ہے تو آپ اس پہ بات کریں گے۔ جو شہداء ہیں ان کی تصاویر شیئر کی گئی ہیں، رینجرز کے جو اہلکار شہید ہوئے ہیں ان کی فوٹو آپ دیکھ لیں، یہ شہید کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت نصیب کر فرمائے اور اللہ کرے مزید خون ریزی نہ ہو۔ اگلے پروگرام میں تھوڑی دیر میں بعد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔